फेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा फैसला, छोटे कारोबारी अफराद का दरीना मुतालबा पूरा, SMEs के लिए 100 एकड़ की मुनफरिद स्कीम की मंजूरी दे दी गई। बोर्ड मेंबर्स ने M3 इंडस्ट्रियल जोन में निस्फ एकड़ के प्लॉटिंग तर्ज पर मंसूबे की मंजूरी दी। मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। फेड में छोटे कारोबारी अफराद का ख्वाब पूरा करने के करीब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 100 एकड़ जमीन SMEs के लिए अलॉट कर दी। छोटे कारोबारी अफराद का इंडस्ट्रियल जोन में जगह देने का दरीना मुतालबा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फरोग के लिए M3 इंडस्ट्रियल जोन में रकबा अलॉट कर दिया। SMEs को 100 एकड़ में से निस्फ एकड़ की प्लाटिंग करके सस्ते दामों जमीन दी जाएगी। कीमत का तयन करने के बाद वज़ीर आला और वज़ीर कामर्स मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मियां जफर इकबाल कहते हैं, जमीन की फराहमी SME सेक्टर की बेहतरी के लिए एक अहम संग मील है। तो हाफ एकड़ का ये है कि अगर किसी ने इससे ज़्यादा चाहिए होगा तो वो 2 प्लॉट ले ले, लेकिन वो बिजनेसमैन जो फौरी वहाँ पे इंडस्ट्री लगा के कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है। SME का मुल्क की मईशत में अहम किरदार है। जमीन की फराहमी से छोटे ताजरों को फायदा होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता कदम इंडस्ट्रियल जोन्स का मकसद पूरा करेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। क्रशिंग सीजन में भी चीनी बार बार महंगी। एक्समिल रेट में 10 रुपए का इजाफा। एक्समिल रेट 135 रुपए फी किलो। रिटेल में चीनी एक बार फिर 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। सारिफीन की चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने की अपील। चीनी जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत में क्रशिंग सीजन के बावजूद एक बार फिर इजाफा हो गया। एक्समिल रेट 10 रुपए बढ़ाकर 135 रुपए कर दिया गया। रिटेल में चीनी एक बार फिर 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरी सरप्राइज महंगाई से तंग आ गए। बोले, सुबह कीमत और होती है, शाम में कुछ और। हुकूमत कीमतों में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करने के लिए ठोस इकदाम करे। मैं पहले तो कल चीनी का रेट था 135 रुपए। मैंने आज इनसे किलो चीनी ली है और मैंने 150 रुपया दिया है। उन्होंने मुझे बाकी 20 रुपए 15 रुपए नहीं दिए। कहते जी 150 रुपए की चीनी हो गई है। दुकानदारों ने कहा कि चीनी की कीमत पर ग्राहक हमसे बहस करते हैं। हम महंगी चीनी खरीद कर मामूली सा मुनाफा कमाते हैं। 135 में सेल करते रहे सर। लेकिन कल जब हम लेने गए तो सर हमें पीछे से 135 रुपए मिले, तो हम अब 150 रुपए में सेल कर रहे हैं। चीनी की कीमत बढ़ने की वजह गन्ने की कीमत करार। गुज़श्ता निस्बत रवा साल गन्ने की कीमत 125 रुपए का फर्क है, जिसके बायस चीनी की कीमत बढ़ रही है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की ज़ेर सदारत इजलास। अशिया खुरानोश की कीमतों का तयन कर दिया गया। दाल, चना, मूंग, मसूर, बेसन और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत प्राइस फिक्सेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अशियाए खुरानोश की कीमतों का तयन किया गया। इजलास में मेंबरान की मुशावरत और इतराफ की मंडियों से नरहों के मुताबिक दाल चना मोटी की कीमत 190 से बढ़ाकर 230 रुपए किलो कर दी गई। दाल चना बरीक 10 रुपए इजाफा के बाद 190, दाल मसूर 15 रुपए इजाफे के बाद 290 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की गई। दाल माश दूली 5 रुपए इजाफे के बाद 495, दाल माश बगैर दूली 25 रुपए इजाफे के बाद 475 रुपए किलो पर पहुंच गई। दाल मूंग 15 रुपए इजाफे के बाद 245, काले चने 15 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए किलो हो गए। काले चने बारीक 185, सफेद चने 330, सफेद चने बारीक की कीमत 10 रुपए कम होकर 270 रुपए किलो मुकर्रर की गई। बेसन 15 रुपए किलो इजाफे के बाद 195, दूध 120, दही 130 रुपए किलो कीमत मुकर्रर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि तमाम अशिया के नरख मंडियों की कीमतों के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। पोल्ट्री इंडस्ट्री की बेहतरी की तरफ पेशरफ्त। पोल्ट्री का कारोबार करने वालों के लिए अच्छी खबर। सोयाबीन बरामद करने का XRO 2 रोज में जारी हो जाएगा। इस बार अमेरिका और ब्राजील से सोयाबीन आएगा। साबिक चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद अरशद ने खुशखबरी सुना दी। पोल्ट्री के कारोबार के लिए माहौल साजगार होने लगा। साबिक चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं, सोयाबीन बरामद करने का SRO 2 दिन में जारी हो जाएगा, जिसके बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री में बेहतरी आने का इम्कान है। इस सारे सिनेरियो में सबको नुकसान हुआ है, लेकिन फार्मर जो ब्रायलर फार्मर है उसको ख़ास तौर पे बहुत नुकसान हुआ है। और ये इस वक्त उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो उससे ये हुआ कि पब्लिक के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि इसको उस कास्ट को मीट करते हुए चिकन को खरीदे। ये इसका एक ही हल था कि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा कि पोल्ट्री सेक्टर ने गुज़िश्ता साल बहुत बुरे हालात देखे। हम अफ्रीका से महंगा सोयाबीन बरामद कर रहे थे। इस बार अमेरिका और ब्राजील से सोयाबीन आएगी जो निस्बतन सस्ती होगी। अभी SRO जारी हो गया है सोयाबीन का, कैबिनेट से अप्रूवल के बाद। अभी SRO 2-3 दिन में ये आ जाएगा, उसकी सारी डिटेल। और ये उसके बाद सोयाबीन जब आने शुरू हो जाएगी ब्राज़ील से, अमेरिका से, तो उसमें सोयाबीन सीड आने से ये होगा
کہ ہماری ایک بڑی اس کے ریٹس کا بہت فرق ہے. ابھی جو سویابین آ رہی ہے یہ افریقن کنٹریز سے کنٹینر میں آ رہی ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن، اس کا ریٹ بہت مہنگی پڑ رہی ہے. پولٹری انڈسٹری سے وابستہ افراد مایوس ہو چکے تھے، مگر حکومت کی جانب سے سویابین کی درآمد کی اجازت نے اس سیکٹر میں روح پھونک دی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد. نہری پانی ملے نہ ملے مگر آبیانہ کے بھاری بل ضرور آئیں گے. محکمہ نہار نے آبیانہ کی ود میں فیس میں اضافہ کر دیا. جنگ کے کاشتکاروں نے فیس میں اضافے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. جنگ سمیت پنجاب بھر میں محکمہ انہار نے آبیانے کی مد میں فیس میں اضافہ کر دیا. اضافے سے قبل آبپاشی کی لاگت کا 24% آبیانے کی مد میں وصول کیا جا رہا تھا. ترامیم کے بعد 450 روپے فی ایکڑ کا فلیٹ ریٹ کو ختم کر دیا گیا. کماد کے لیے فی ایکڑ 1600 روپے، چاول 2000 روپے فی ایکڑ آبیانہ وصول ہوگا. باغات کے لیے 1000 فی ایکڑ، جبکہ سبزیوں کے لیے 1200 روپے فی ایکڑ آبیانہ عائد کیا جائے گا. کاشتکار نہری پانی کے بلوں میں اضافے پر سیخ پا، محکمہ انہار کے فیصلے کو مسترد کر دیا. ضلعی صدر کسان بورڈ ایڈوکیٹ حاکم خان سیال کہتے ہیں کاشتکار پہلے ہی مالی دباؤ کا شکار ہے، آبیانے میں اضافے سے مزید مالی بوجھ بڑھے گا. ان کا کہنا تھا کہ نہروں میں پانی موجود نہیں، تاہم آبیانے کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے. بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ کہ انہوں نے آبیانہ جو فکس کیا تھا اس کو اب فصل کے طور پر کماد کا کر دیا ہے انہوں نے 1600 روپیہ، اور چاول کا 2000 اور باغات کا 1000. بہت زیادہ ہے. ہم کسان جائیں تو جائیں کدھر، کیونکہ پہلے ہی پانی کی بہت قلت ہے، اور یہ محکمہ نہار جو ہے اس کی یہ کارکردگی ہے کہ نہ تو یہ بل صفائی کراتے ہیں اور نہ ہی ٹیل تک اپنا پانی پہنچتا ہے. محکمہ انہار کے مطابق رواں سیزن کے بل نئے شیڈول کے مطابق جاری ہوں گے. عدم ادائیگی کی صورت میں کاشتکاروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ. پنجاب میں مقرر کردہ کم از کم اجرت پر عمل ہوگا. مقررہ اجرات نہ دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. پنجاب بھر میں اجرت کی ادائیگی پر مفصل رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا انڈسٹری اور دیگر ادارے کم از کم اجرت ادا کرنے کی ذمہ داری پوری کریں. کم از کم اجرت پر عمل درآمد نہ ہونا انتہائی افسوسناک امر ہے. ان کا کہنا تھا حکومت مزدور اور محنت کش کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کرے. اجلاس میں صوبائی وزیر ایس ایم تنویر، سیکرٹری لیبر، ایڈیشنل سیکرٹری لیبر، ڈائریکٹر جنرل لیبر، سیکرٹری کم از کم ویجز بورڈ، کمشنر پی سی اور دیگر حکام نے شرکت کی. سرکاری افسران کی بطور آر-اوز اور ڈی آر-اوز تعیناتی نوٹیفیکیشن معطل. جسٹس علی باقر نجوی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا اور لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی. فروری کے عام انتخابات ایگزیکٹو سے کرانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل. لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری افسران کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے. چیف جسٹس علی باقر نجوی نے کیس پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی. جسٹس علی باقر نجوی نے پی ٹی آئی کے عمیر خان نیازی کی درخواست پر 5 صفحات کا تحریری حکم جاری کیا. درخواست گزار وکیل نے الیکشن ایکٹ 2017 کی مختلف شقوں کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا تھا. درخواست گزار نے الیکشن کمیشن کی جانب سے شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرانے پر تحفظات کا اظہار کیا. عدالت نے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور الیکشن کمیشن کو معاونت کے لیے 27A کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. تحریری حکم میں کہا گیا کہ بلا شبہ الیکشن کے انعقاد میں قوم کے اربوں روپے استعمال ہوتے ہیں. اگر بڑی سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج ماننے سے انکار کریں گی تو تمام پیسہ ضائع ہو جائے گا. معاملے کی اہمیت اور قانونی نکات کی تشریح کے لیے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد الیکشن کمیشن نے ٹریننگ کا عمل روک دیا ہے. دوسری جانب عام انتخابات کے حوالے سے اہم خبر، اراکین اسمبلی کے لیے اپنے اثاثوں کی تفصیلات شیئر کرنا لازمی قرار. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت تفصیلات جمع ہوں گی. الیکشن کمیشن حکام کے مطابق موجودہ اور سابق اراکین بھی اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کے پابند ہیں. شریک حیات اور بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانا لازم ہوگا. تفصیلات 31 دسمبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں. فارم متعلقہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. فیصل آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا. گھریلو صارفین پریشان، گیس کی عدم فراہمی، LPG مہنگی ہونے کا شکوہ. سردی آتے ہی گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. فیصل آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. بحران کے باعث گھریلو صارفین کو گیس کی سپلائی دن میں 3 بار فراہم کی جاتی ہے. تاہم گیس سپلائی کے اوقات میں بھی پریشر کم ہونے کے سبب کھانا پکانا ناممکن ہو گیا.
جیسے کہ سردیاں آ چکی ہیں تو گیس کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے. ہمیں صبح بھوکے پیٹ یونیورسٹی آنا پڑتا ہے اور یہاں پہ بھی اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی کھانا جو ہے وہ سردی ملتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کی توجہ مبذول کرے. شہری کہتے ہیں سوئی گیس سستا ذریعہ ایندھن، مگر اب گیس مل ہی نہیں رہی. متوسط اور غریب طبقے کے لیے مہنگی LPG یا دیگر ذرائع کا استعمال ممکن نہیں. بہت ہوتی ہے اور گیس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. سردیوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اسپیشلی ہاسٹل اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ جب ان کا ٹائم ہوتا ہے تب گیس نہیں ہوتی اور اوپر سے بل اتنا آ جاتا ہے، اگر بل نہ دے تو پھر میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں. بس جیسا کہ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں اور پھر انہیں چائے وغیرہ پلانی ہوتی ہے اور بالکل گیس نہیں ہوتی تو چائے وغیرہ بھی نہیں پلا سکتے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. رات کو تھوڑی دیر کے لیے گیس آتی ہے، رات کو بھی کافی زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، پھر گیس نہیں ہوتی تو کچھ بنانے کے لیے نہیں ہوتا. شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے مسئلے کو عملی اقدامات سے حل کیا جائے تاکہ درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے. کیمرامین وحید محمود کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. فیسکو میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کا منصوبہ تیار، تمام شعبہ جات میں چیف انجینئرز اور SE تبدیل ہوں گے. ادھر فیسکو چیف کی مستقل تعیناتی نہ ہونے سے معاملہ سنگین. فیسکو میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلوں کا منصوبہ تیار، تمام شعبہ جات میں چیف انجینئر اور SE تبدیل ہوں گے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین اوان نے جلد تعیناتیوں کی یقین دہانی کرائی. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین اوان کا بڑا فیصلہ، کہا کمپنی مفاد کے لیے تمام بڑے عہدوں پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، تاہم فیسکو بھیجے گئے افسران کو واپس نہیں بلایا جائے گا. CEO چودھری بشیر احمد، GM آپریشنز رانا ایوب، GM کسٹمر سروسز عمر حیات گوندل اور SE مہر افضل کاٹھیا ہیسکو رہیں گے. فیسکو میں DG HRO اور چیف ایگزیکٹو کے عہدوں پر نئی تعیناتی ہوگی. فیسکو چیف کی مستقل تعیناتی کا معاملہ، شعبہ فنانس نے مختلف شعبہ جات کے 1 ارب روپے جاری نہ کیے. رقم نہ ملنے کے سبب 3 لاکھ میٹرز کی خریداری، نئی کالونیز کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا. فیسکو کے شعبہ فائنانس کی جانب سے رقم جاری نہ ہونے سے میٹر اور ٹرانسفارمرز کی خریداری رک گئی. فیسکو ہیڈ کوارٹر نے سیکرٹری پاور ڈویژن کو آگاہ کر دیا. فیسکو میں گزشتہ 1 ماہ سے CEO کا عہدہ خالی ہے، جس کے باعث فیسکو کے شعبہ سول ورک اور میٹیریل مینجمنٹ کو نئے منصوبوں کے لیے رقم نہ مل سکی. چیف فنانس آفیسر فیسکو میاں نذیر احمد کا کہنا تھا کہ CEO فیسکو کے دستخط کے بعد رقم ریلیز ہوگی. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں. صفائی ستھرائی کے ذمہ داروں کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل، یونین ملازمین نے پھر سے احتجاج کی کال دے دی. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. 4600 ملازمین تنخواہوں سے محروم ہو گئے ہیں. نومبر کی تنخواہیں ابھی تک نہ ملنے سے ملازمین پریشان، امور خانہ داری چلانا ناممکن ہو گیا. ملازمین نے پچھلے ہفتے بھی احتجاج کیا تھا، جس سے شہر میں صفائی کے معاملات شدید انداز میں متاثر ہوئے تھے. مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا، تنخواہوں میں تاخیر سے مشکلات بڑھ رہی ہیں. ملازمین کی دہائی، تنخواہ کی عدم ادائیگی پر کل سے دوبارہ احتجاج کا اعلان کر دیا گیا. یہ ہمارا کرسمس کا تہوار ہے، تو ہم نے پچھلے دنوں میں 3 روزہ کام چھوڑ ہڑتال کی تھی. تو اس میں کاشف رضا اوان صاحب جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 15 تاریخ تک جو ہے نا ہم آپ کو سیلریاں دے دیں گے. تو کل 15 تاریخ ہے اور ابھی تک ہماری جو فائل ہے ادھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے. شہر کی صفائی کا معاملہ ہو یا ملازمین کی تنخواہوں کا، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حکام نے مسائل کے حل کی بجائے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد. ٹوبا ٹیکسنگ میں کروڑوں روپے سے بنا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بے آسرا، پمپ اور تار چوری، پانی بھی قابل استعمال نہیں، شہریوں کی دہائی. ٹوبا ٹیکسنگ میں سیویج کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے 7 سال قبل بنایا گیا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے. پمپ اور تار چوری، پانی بھی قابل استعمال نہیں، نئی عمارت کو لگے تالے زنگ آلود ہو گئے. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو بجلی کی فراہمی ممکن نہ بنائی جا سکی. شہری کہتے ہیں انتظامیہ عدم توجہی کے سبب واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی نئی عمارت جنگل کا منظر پیش کرنے لگی ہے. یہ پلانٹ جدوں دا لگا نا چلیا نہیں سر. یہ اگر چل جاوے پلانٹ، ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲੇਗਾ. ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਲੱਗਾ. ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ. ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ہر دن بڑی مقدار میں سیویج کا گندا پانی اور صنعتی فضلہ زیر زمین آبی ذخائر میں شامل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے ماحولیاتی خطرات بھی پیدا ہو رہے ہیں. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ. فیصل آباد میں محکمہ لیبر کی عمارت کا تعمیر و مرمت کا کام لٹک گیا. ایک جانب لیبر ہال تو دوسری جانب لیبر ڈپارٹمنٹ بلڈنگ زیر تعمیر.
فیصل آباد میں محکمہ لیبر کی عمارت کا کام سست روی کا شکار، ایک جانب لیبر ہال تو دوسری جانب لیبر ڈپارٹمنٹ بلڈنگ زیر تعمیر ہے۔ 4 ماہ بعد بھی دونوں میں سے کسی ایک جگہ کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ افسران کے کمرے زیر تعمیر، عملے کے نہ بیٹھنے سے مسائل بڑھنے لگے، سائلین پریشان، بولے روزانہ کی بنیاد پر یہاں کام کے سلسلے میں آتے ہیں مگر ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، بیٹھنے کی جگہ ہے نہ ہی کسی افسر کا پتہ چلتا ہے۔ جی لیبر ڈپارٹمنٹ فیصل آباد ایسٹ اینڈ ویسٹ جو کہ اس وقت کچرا منڈی بن چکا ہے، جہاں کے جو دفتر ہیں وہ کھاڑے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار جو دوسرا کام پکڑ لیا ہے، نہ لیبر ہال مکمل ہو رہا ہے اور نہ ہی لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہو رہا ہے۔ مزدوروں کی کمی کے باعث تعمیراتی کام لٹک گیا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کی تعمیر و مرمت سائلین کے لیے درد سر بن گئی۔ کیمرامین ایمان بھٹی کے ساتھ حسین نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے امیدوار صدر بار چوہدری مجاہد پنسوتا کے اعزاز میں تقریب۔ ٹیکس بار کے عہدیداران اور ممبران کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ٹر میں امیدوار برائے صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مجاہد پنسوتا کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ صدر فیصل آباد ٹیکس بار سید مظہر حسین رضوی، جنرل سیکرٹری ذوالقرنین ضیاء، سابق صدر احسن الطاف شامی، شاہد منہاز، سید افتخار حسین، سابق جنرل سیکرٹری نذیر احمد کی شرکت، سابق ایگزیکٹو ممبران نعیم قاسم، صفدر ہاشمی، رابیل صفدر تتلا، سابق سیکرٹری ٹیکس بار حامد افتخار ملک، محمد افضل اور دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ شرکاء نے مجاہد پنسوتا کی حمایت کا اعلان کیا۔ امیدوار برائے صدر ڈسٹرکٹ بار مجاہد حسن پنسوتا نے ہاؤسنگ کالونی اور نئے چیمبرز کے حوالے سے درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سابق صدر بار علی اختر ورک، غلام مرتضی، رانا انعام اللہ، زاہد منیر چٹھا، رانا محمد نواز، کلیم اللہ گل اور دیگر ممبران کی کثیر تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کالج آف لاء کی سالانہ تقریب میں تقسیم انعامات، رنگارنگ تقریب میں طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک۔ فیصل آباد کالج آف لاء میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات سجائی گئی۔ نجی مارکی میں منعقدہ تقریب میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ رنگارنگ تقریب میں طلباء نے مختلف پرفارمنسز پیش کی، حاضرین نے خوب داد دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد جاوید الحسن چشتی، ممبر پنجاب بار کونسل چنگیز خان کاکڑ، میاں مہران طاہر، چودھری محمد مشتاق، پرنسپل میجر ریٹائرڈ اظہر گیلانی، سیکرٹری بار رانا بابر خان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء نے طلباء و طالبات کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ طلباء نے میوزک کا تڑکا لگایا، ڈانس پیش کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں اسناد اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کا جائزہ اجلاس، تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے متعلقہ افسران نے ڈپٹی کمشنر کو انسداد ڈینگی پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع میں تمام ہاٹ سپاٹس ہر ہفتے کی بنیاد پر کور کیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر انڈور اور آؤٹ ڈور ویکٹر سرویلنس کا کام بھی جاری ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ تمام محکمے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کہیں پر بھی پانی کھڑا نہ ہو۔